अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू एस आई हेल्थ टिप्स। नाजरीन, ये पिछले दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अजहर के हवाले से, और उनकी बेटी के हवाले से हम बात करेंगे आज। तो इस सिलसिले में हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है इशरत हुसैन साहिबा को, जो लेक्चरर हैं, क्लिनिकल काउंसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान में। इसके अलावा ट्रेनर है, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इशरत, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर, आपने भी इशरत साहिबा सुना होगा डॉक्टर अजहर साहब का जो वाकया पेश आया है, और ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इस सिलसिले में एक आम पब्लिक और बीइंग अ कॉमन मैन अगर मैं सोचूं, तो ये परेशान कुन वाकया है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, या जैसे हम एक आम आदमी के हिस्से से सोचते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट है वो तो खुद उसके पास बहुत इल्म होता है, और उसके पास बहुत सी स्ट्रेटजीज होती हैं जिंदगी के मसाइल के साथ लड़ने के लिए और जिंदगी का मुकाबला करने के लिए। तो ये किस तरह से ये वाकया हो सकता है, और ये अनगिनत सवालात हमारे जहन में इस सिलसिले में। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप इसको किस तरीके से लेती हैं एज अ क्लिनिकल काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट? थैंक यू सो मच। आपने जो है आज जो प्रोग्राम रखा है वाकई बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सबको पता है कि वाकई बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें डॉक्टर अजहर ने पहले अपनी बेटी को मारा, उसके बाद अपने आप को खत्म किया। ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए, खास तौर पर साइकोलॉजी की दुनिया में एक अलमिया है हमारे लिए। लेकिन साथ साथ इसके साथ जो है एक कुछ लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं, और उन सवालात की वजह से मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका भी है कि हम इस सवालात को लोगों को जो लोगों के अंदर एक मिसपरसेप्शन होती है अबाउट साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट, हम उस मामले को क्लियर करें। वैसे तो बात ये है कि लोग जो है जब कोई भी ऐसी खबर जब लोगों को सुनने में आता है, तो लोग जो है उस खबर के पीछे इस तरह लग जाते हैं कि कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं ना, कि नई नई बातें शुरू कर देते हैं कि सुना है ऐसा हुआ, सुना है उनका ये मसला था, फला फला। वहां वो कुरेद कुरेद के बहुत सारी स्टोरीज बनाते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज से बहुत ज्यादा जोर देना चाहूंगी कि एथिकली भी हमें राइट नहीं मिलता कि हम किसी के पर्सनल लाइफ को डिस्कस करें। हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग भी जो इंसान दुनिया से चले जाते हैं, हम उनकी तो ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनको इस तरह डिस्कस नहीं करते। खास तौर पर हम कुछ और इख्तिराम के साथ उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन सोशली भी अगर हम इस चीज को देखें तो एथिकली भी किसी के इंसान की जो है लाइफ में इंटरफेयर करने का हमें कोई राइट नहीं है। वजह कोई भी हो, घरेलू मामला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक उनके अपने रिलेशनशिप इश्यूज हो सकती हैं, फैमिली मैटर्स हो सकती हैं, जॉब स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन हमें उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस दौरान जो सवाल उठ रहा है कि एक साइकेट्रिस्ट खुद अपने आप को जो है मेंटली, जो एक मेंटल हेल्थ क्लिनिशियन होता है जो लोगों के दिमागी और जहनी मसलों का इलाज करता है, वो ये कदम कैसे उठा सकता है? तो ये जो बात है, यह इंसान को सबसे पहले यहाँ समझने की जरूरत है कि इंसान का जो प्रोफेशन होता है वो इंसान के मिड लाइफ में आके स्टार्ट हो जाता है। लाइक मेरे ख्याल से अमूमन एक एवरेज अंदाजे के मुताबिक 25 साल की उम्र से इंसान अपने एक शोबे में चला जाता है और उसमें प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उससे पहले हम एक इंसान होते हैं, और इंसान आपको पता है पूरे जज्बात, एहसासात, ख्यालात और तसव्वुरात का मजमुआ है। लाइक हम इंसान जो है अपने जज्बात को साथ लेकर चलते हैं। खुशी, गम, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और ये हमारे रिश्तों से रिलेटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, और ये हमारे काम से जुड़े होते हैं, ये हमारे जो है मामलात से जुड़े हुए होते हैं। तो इस पे इंसान का इतना इख्तियार नहीं है। हाँ, हम इसको ट्रैक पर रख सकते हैं कुछ अपने लाइफ स्ट्रैटेजीज के थ्रू, लेकिन इंसान के जज्बात कभी भी इंसान पे हावी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक पहलू समझ आता है वो ये है कि एक जो टर्म है बर्न आउट, जिसको हम अमूमन जो है साइकोलॉजी के टर्म में हम यूज करते हैं। बर्न आउट जो है एक ऐसा टर्म है जो 1974 में डॉक्टर हर्बर्ट ने सबसे पहले इसको जो है डिस्कस किया था। और ये जो है जॉब से रिलेटेड, जो जॉब वर्क स्ट्रेस जो है फिनोमेना है, जिसके साथ हमारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिस्ट्रेसेस जो है और प्रॉब्लम्स अकम्पनी करते हैं।
جب انسان جو ہے مکمل ایگزاشن کی طرف چلا جاتا ہے، یا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرونک جو آپ کی ڈسٹریس ہوتی ہے اس کا جو اینڈ ہوتا ہے تو آپ برن آؤٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی لائف میں، ہماری زندگی میں فیملی، ہمارا کام اور ہمارے جو ہے رشتے، یہ 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ ڈیلی بیسس پہ ہماری لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جاب کی لائف میں اگر آپ کا جو ہے انوائرمنٹ سپورٹیو نہیں ہے، یا آپ کو سپورٹیو جو ہے پیئر آپ کے سپورٹیو نہیں ہے، یا آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی اور اسٹریس ہے، اوور برڈن ہے آپ، تو اس دوران جو انسان برن آؤٹ کا شکار ہو سکتا ہے. اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں جو سائیکولوجیکل بھی ہیں اور فزیکل بھی ہیں. لائک اگر آپ کو ہیڈیک ہو سکتا ہے، سلیپ آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے جو ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سمٹمز ہیں جن میں آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں اور آپ کی جو فیلنگ آف ڈپریشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، آپ کی فیلنگز جو ہے کم ہو جاتی ہیں. اس ٹرم کو مزید جو ہے جب ڈیفائن کیا تو اس کو 3 جو ہے اس کے پہلو نکل آئے. اس پہلو میں سب سے پہلے جو ہے آپ کی فیلنگ بہت کم ہو جاتی ہیں، لائک آپ بہت فٹیگ کا شکار ہوتے ہیں، مینٹل فٹیگ کا، ایموشنل ایگزاشن کی طرف آپ چلے جاتے ہو. آپ کی سیلف جو ہے ایفیکیسی آپ کی افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کو جو ہے ڈی پرسنلائزیشن کی طرف انسان چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے سیلف ورتھ کو کم کرتا ہے، انسان سیلف ڈاؤٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اور تیسری بات، انسان کی جو اپنی جو ہے کوالٹیز یا جو ہے ایبلٹیز، ان چیزوں پہ انسان ڈاؤٹ کرتا ہے. تو برن آؤٹ کا انسان شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور جب انسان یہاں پہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ ہو کے آپ اس برن آؤٹ کا کیسے شکار ہو سکتے ہیں، جب ایک مینٹل ہیلتھ کلینیشین جو ہے یہ قدم اٹھا سکتا ہے، تو ہر ایک عام انسان کی تو پھر مطلب یہ چیز زیادہ کامن ہو سکتی ہے، وہ زیادہ خطرے کی بات ہے. تو تھوڑا لوگ ڈر بھی گئے ہیں اس بات کو لے کر اور تھوڑا پریشان بھی ہیں. تو میں برن آؤٹ، ایمپلیفائی کرنا، سوری، کہ جو یہ جی جی کیفیت ہے، یہ برن آؤٹ کی جو اسٹیٹ ہے، کیا یہ گریجوئل پروسیس ہوتا ہے، سلو پروسیس ہوتا ہے، یا ایک دم سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں نہیں نہیں. ہوتا، ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہاں ہیں کسی بھی وجہ سے، اکنامک کرائسس ہے، جاب کا برڈن ہے، اسٹریس ہے، ورک اسٹریس ہے، تو ایک دم 1-2 دن میں کچھ ایسے ہو گیا، یا کہ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ چلتا ہے، کافی ٹائم لیتا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، اس کو جو ڈیفائن ڈفرینٹ طریقے سے کیا گیا. تو کرونک آپ کو جو ڈسٹریس ہے نا، کرونک مینس جو ایک لانگ ٹائم جو آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، جو انٹرنلی آپ کو چل رہا ہوتا ہے پیسیولی، اس کا جو اینڈ ہو جاتا ہے نا، لائک بس ہو جاتی ہے، تو وہ جی برسٹ جی آؤٹ کرتا ہے، تو وہ برن آؤٹ کی شکل میں ہوتا ہے. یہ ایک دم نہیں ہوتا. اس کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی کانفلکٹ اندر انٹرنل چل رہا ہوتا ہے. آپ کے کانفلکٹ جو آپ کی کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، لائک میں نے آپ کو بولا کہ پیئر سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، آپ کے آفس میں، آپ کے جو جاب پہ، یا آپ کے پرفارمنس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. تو یہ ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتا، یہ مطلب ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ انسان، اسی لیے یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے کہ انسان اس کو اتنی جلدی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اس کے کچھ سمٹم ضرور ہے جس کو ہم نوٹ کر سکتے ہیں، لائک اگر ایک انسان سیلف اسسمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے تو شاید اس چیز کو نوٹ کر لیں. ادروائز اتنا آبویس نہیں ہوتا، اور لوگوں کو یہ چیز نہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ وہ اس چیز کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں. اور پھر ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک سائیکولوجسٹ کے برن آؤٹ کے بارے میں، عام ہمارے جو نارمل جو جابس ہوتی ہیں جس میں بینکنگ وغیرہ، کوئی بھی ایسی جاب جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہو یا دفتری معاملات سے ریلیٹڈ ہو، وہاں پہ جو ہے آپ کے معاملات، آپ کی پرابلمس لوگ شیئر کر سکتے ہیں نا، آپ کے کام شیئر کر سکتے ہیں. آپ برڈن ہو رہی تو برڈن آئز ہے تو آپ کا کوئی ٹاسک کسی نے شیئر کر لیا، یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو سمجھ آتی ہیں کہ چلو بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا، میں ڈپریسڈ ہوں، تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے ہاں اس بات کا کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو ڈپریس ہونا بنتا ہے. تو لوگوں کی سمپیتھی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہے. لیکن جو سائیکالوجی ہے نا، جو سائیکالوجسٹ کی جو لائف میں ہوتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ٹروماس کو جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس آپ کا پروفیشن ایسا ہے کہ آپ لوگوں کے دکھ درد، پرابلم، مسائل، یہ چیزیں سن رہے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ سائیکالوجسٹ جو ہے مہینے میں بہت کم سیشنز لیتا ہے، کیونکہ ان کو بھی ایک اسپیس اور گیپ چاہیے ہوتا ہے جہاں وہ بھی ایگزاسٹ کریں چیزوں کو، ساتھ ساتھ وینٹیلیٹ کرے اپنے نا. تو یہ پروفیشن پھر بہت زیادہ رسکی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ شاید میری لائف میں کوئی اسٹریسر نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن میرے کلائنٹ اگر ایسے سارے پرابلمس کے ساتھ ہے تو میں تو ٹراما سمٹم وغیرہ شیئر کر رہی ہوں نا، کہ ٹراماز ڈسکس کر رہی ہوں. تو یہ چیز زیادہ ایگزاسٹنگ ہو جاتا ہے ایک انسان کے لیے. تو کہا جاتا ہے ایون کہ ایک پروفیشنل کو بھی پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوتا ہے.
اور سائیکالوجی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو ان پرابلمس کی وجہ پتہ ہے, مجھے تو پرابلم کا پتہ ہے, تو میں اس کو, مجھے اسٹریٹجیز کا پتہ ہے تو میں مینیج کر سکتا ہوں. انسان یہ سوچ کے اپنے آپ کے جو ہے ہیلنگ کی طرف نہیں جاتا, جس کی وجہ سے پرابلم اور ورس ہو جاتی ہے. ادروائز جو ہے مینٹل ہیلتھ کے جو ہے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ مینٹل ہیلتھ کلینیشین کا ہوتا ہے, کیونکہ ایک انسان اپنا بوجھ اٹھا رہا ہے. کوئی کلائنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے اس کا ایک ہی بوجھ ہوتا ہے, لیکن ایک تھراپسٹ جو ہے, ایک کاؤنسلر جو ہوتا ہے, وہ بہت سارے لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو سائیکالوجی کے اندر جسے کچھ پازیٹیو ہمارے ملٹیپل. ایگزیکٹلی تو کچھ ہماری جیسے کوالٹیز ہوتی ہیں ایک سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کی, کمپیشن یا ایمپیتھیٹک ہونا وغیرہ نا, تو یہ چیزیں انسان کے لیے اور زیادہ ولنریبل بناتی ہے ٹورڈز سچ پرابلم, کیونکہ آپ کی وہ چیز آپ کی مینٹل ہیلتھ کلینیشن میں جو ہے آپ کے تھراپی میں سپورٹ تو کر رہی ہے, لیکن وہ آپ کو بھی اس چیز کی طرف ڈال رہی ہے. تو آپ کو بھی وینٹیلیٹ کرنے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس چیز کو وینٹیلیٹ کریں. آپ کبھی کسی اپنے پیئر سائیکالوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں, یا کسی پروفیشنل سائیکالوجسٹ کے پاس ایز اے کلائنٹ بیٹھ کے اپنے آپ کو ڈسکس کریں کہ ایشوز میں فیس کر رہا ہوں یا مجھے پرابلمس ہو رہی ہیں. تو برن صحیح. آؤٹ کے اب انسان کوئی بھی شکار. ٹھیک ہے, جی اب اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ایک عام بندے کی بات کر رہے ہیں اور ایک سائیکیٹرسٹ کی یا سائیکالوجسٹ کی جو کہ ایکسپرٹ ہیں, تو اس سلسلے میں کیسے ان کی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کیا جائے, یا وہ خود کر سکتے ہیں, یا کون سے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کریں گے یا ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, یا ان کو اس ٹراما سے یا اسٹریس سے نکالنے میں ان کو اسسٹ کریں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا, تو یہاں پہ میں ایگزامپل لیتی ہوں. جس طرح ہم تمام باقی تمام پروفیشن میں ایک مارجن دیتے ہیں نا, لائک ایک جو ہے میڈیکل ڈاکٹر بیمار ہو سکتا ہے, اس کا بھی آپریٹ ہو سکتا ہے نا, اس کو بھی آپریشن وغیرہ سرجری وغیرہ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہماری طرف اتنی ایکسیپٹینس ہے یا ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. ایک وکیل کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ کسی کیس میں انوالو ہو سکتا ہے. تو سائیکالوجسٹ بھی پریشان ہوتے ہیں, وہ بھی ڈفرینٹ رولز میں ہوتے ہیں. لائک ایک سائیکالوجسٹ مدر اپنے بچے پہ کبھی شاؤٹ کرتی ہیں, یا وہ ڈسٹریس ہو جاتی ہیں, یا برڈنائزڈ ہو جاتی ہیں, یا سائیکالوجسٹ جو ہے وائف یا ہسبینڈ جو ہے پریشان ہوتے ہیں, وہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے, یا ایک سائیکالوجسٹ تھراپسٹ خود پریشان ہوتا ہے, اس کے لائف اسٹریسر جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے عام ڈیلی لائف میں ایک سائیکالوجسٹ کو لٹرلی جو ہے میرے خیال سے ہم ہیراس کرتے ہیں یا اس کو ٹارچر کرتے ہیں یہ کہ سائیکالوجسٹ ہو کے بھی ایسا کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ ایسا کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں, سائیکالوجسٹ ہو کے ایسے بول رہے ہیں, ایسا پریشان ہے, رو رہے ہیں. تو ہم اس طرح جو ہے بہت زیادہ ان کو اسپیس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ, کہ ہم ان کو وہ ان کی ایموشن ایکسپریس کرنے نہیں دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے ایک سجیشن ایسی یہ ہو سکتی ہے, جو میں ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی, مجھے اچھا بھی لگا, کہ جو سائیکالوجی یا سائیکیٹری کی طرف جو بھی انسان چلا جاتا ہے, جس پروفیشن میں لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے ایٹ لیسٹ ان کی کریکولم میں یا ان کے جو ہے پریکٹس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی کمپلسری ہونی چاہیے جو ان کو اس طرح کے تھراپی وغیرہ کے ساتھ ساتھ کچھ اپیلنگ سی چیزیں ہوں, لائک ایکسائٹنگ ایڈونچرس ٹائپ کی نا, لائک اس کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوں جو انسان کو ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی کٹ کے کوئی ایک نئی چیز کرائے, جس سے انسان تھوڑا خوش ہو, تھوڑا بریک ان کو ملے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے, وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں چیز ہونی چاہیے. ایون کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ چیز ہم نے اپنے لائف میں بھی ایکسپیرینس کیا ہے. جو سائیکالوجی پڑھتا ہے انسان, جو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. وہ بیماریوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, دن رات پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کی لائف اتنی زیادہ ٹف ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ دوسرے جو ہے ڈپارٹمنٹ کے دوسرے فیلڈ کے بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں, وہ اپنے لائف کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی لائف, ان کے فیشیل ایکسپریشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک الیٹڈ موڈ میں ہے. جبکہ ہمارے جو سائیکالوجی کے جو ڈپارٹمنٹ ہوں یا سائیکالوجی کے جو آپ کلینیکل سیٹ اپ میں چلے جائیں, لوگ خود پریشان ہوتے ہیں. وہ نیگیٹو چیزوں کو اتنے ڈسکس کر کے نا ان کی لائف ڈائریکشن نیگیٹو ہو جاتا ہے, جس کے ساتھ جسے برن آؤٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے سائیکالوجیکل ڈسٹریس کو اتنا دباتا ہے یا اتنا جو ہے سپریس کرتا ہے, تو ایگزاسٹ ہونے کے بعد اس کی جو آن گوئنگ لائف ہے نا, اس سب میں نیگیٹو ڈائریکشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ نیگیٹو ان چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے یا فیل کرنے لگتا ہے. تو میرے خیال سے ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ ہم اپنے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ میں سائیکالوجیکل جو ہماری ایسوسیشن وغیرہ ہوتی ہیں یا ہمارے جو کورس وغیرہ ہیں, ان میں اس فیکٹر کو ضرور ایڈ کیا جائے کہ ہم ان کو سائیکالوجی کے علاوہ پرابلم ڈس آرڈرس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ان کے لیے اچھی ہوں, ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھی ہوں.
یہ تو کریکولم بیس آپ نے بات کی ہے، یعنی کریکولم اس طرح کا ہو یا سلیبس ایسا ہو یا پھر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ان کو جس بھی جگہ پہ وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو انوالو کیا جائے تاکہ تھوڑی سی ان لائک سائیکالوجی یعنی سائیکیٹری کے ہو جائے وہ نا. دوسرے نمبر پہ ایگزیکٹلی. دیکھیں نا، اب جیسے وہ بھی اور psychiatrist is also a combination of emotions, feelings and imagination. تو یہ ساری چیزیں ان کی بھی ہیں ایک عام انسان کی طرح. تو اب اس میں فیملی کا رول کہاں جاتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ فیملی کا حصہ تو ہے، پیرنٹس یا اسپاؤز یا بچے یا فرینڈس پیئرس، آپ نے پہلے بات کی. تو وہی اس میں یہ بات فارمل سمجھ دیکھیے، آتی ہے انفارمل آپ کے بہت سے انفارمل. ریلیٹیوز ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ بات سمجھنے کی جس طرح ابھی پاکستان سمیت دنیا کے کافی ممالک میں مینٹل ہیلتھ کو نہیں سمجھا جاتا نا، مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو نہیں سمجھا جاتا، اس طرح سائیکالوجسٹ کو بھی مس پرسیو کیا جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز پہ پھر اگین اویئرنیس والی بات ہے کہ ہم اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کریٹ کریں لوگوں میں کہ ایک انسان فلی 24 آور کے لیے ایک پروفیشن میں نہیں ہو سکتا. میں ایموشنز رکھتی ہوں، کبھی انسان بلا وجہ ہنستا ہے، کھیلنا چاہتا ہے، بلا وجہ خوش ہوتا ہے، بلا وجہ روتا ہے. تو یہ چیزیں تو ایک انسان کا ایز اے ہیومن اس کا پارٹ ہے نا، اس کے ایموشنز کا اپ اینڈ ڈاؤن ہونا. ہم ایک سائیکالوجسٹ سے پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آل دا ٹائم جو ہے اسمائلنگ موڈ میں ہو، آپ کا ہر چیز میں پازیٹیو چیزیں دیکھیں. اور برن آؤٹ کا مسئلہ بھی تبھی شروع ہو جاتا ہے جب آپ پرابلم میں ہو لیکن آپ جو ہے اس کو پازیٹیو شکل میں پرسیو کر کے اس کو پازیٹیولی لوگوں کو ڈیل کریں. تو وہ بھی کنٹینیوس ایک جو ہے میرے خیال سے کانفلکٹ ہے نا، کہ پرابلم ہے ایک اور اس کو آپ اچھا دکھانے کی یا اچھا فیل کرنے کی کوشش کریں، یا آپ کسی اور آپ پریشان بھی ہو آپ دوسرے کو جو ہے سپورٹیو وائب دینے کی کوشش کریں یا سپورٹ دینے کی کوشش کریں. تو وہ ایک کانفلکٹ جو ہے نا ایک جگہ پہ آ کے آپ کو کبھی پریشان بھی ہونا چاہیے، آپ کو رونا بھی چاہیے نا، وہ سچویشن وائز ہوتی ہے. تو جنرل لیول پہ ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ایک انسان، ایک ڈاکٹر بھی انسان ہوتا ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے، ایک جج بھی کسی مسئلے میں پھنس سکتے ہیں، کسی کیس میں انوالو ہو سکتے ہیں، ٹیچر کو بھی کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک سائیکالوجسٹ بھی ایگزاسٹ ہوتا ہے، وہ بھی کبھی لائف میں ڈاؤن ہو سکتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کووڈ دوران جب پوری دنیا کو مسائل کا سامنا تھا، پوری دنیا پریشان تھی، خوف میں مبتلا تھی، اس میں سائیکالوجسٹ بھی پریشان تھے، وہ بھی خوف زدہ تھے، لیکن انہوں نے ایک تو اس کو کوپ کیا، کوپ کرنے کے بعد ان پہ جو ہے برڈن ہی بڑھ گیا، زیادہ لوگ پریشان ہوئے، انہوں نے زیادہ لوگوں کو ڈیل کرنا شروع کیا، گھر سے لے کر فیملی سے لے کر ریلیشن شپس سے لے کر اپنے کلائنٹ سے لے کر کلائنٹ زیادہ سے زیادہ دیکھنے لگے. تو ایک طرح سے ان پہ سب سے زیادہ جو ہے مینٹل ہیلتھ کلینیشین پہ بہت زیادہ برڈن آیا. تو اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہیومن ہے. لائک میں نے جو آپ کو رویہ بتایا تھا کہ ہم ہر بات پہ ٹونٹ کرتے ہیں، ہم جو ہے ان سے یہ ان کو سناتے بھی ہیں کہ آپ سائیکالوجسٹ ہو کیسا کر رہے ہیں، اس طرح کر کے ہم ان کو جو ٹارچر کر رہے تھے. اس رویے کو بدلنے کے لیے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وی آر ہیومن فرسٹ اینڈ وی جو بھی ہیں ہمارے پروفیشن کے اکارڈنگ. پروفیشن ہے وہ بات ہے. بہت شکریہ عشرت صاحبہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور اتنے سمپل انداز میں اس کو ایکسپلین کیا. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بینگ مسلم یا بینگ ایک ہیومن ہونے کے ناطے یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم پروب کریں اور ڈفرینٹ طرح کی اسٹوریز بنائیں. دس از کوائٹ نارمل کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، ہمارا پروفیشن بعد میں ہے، اور سائیکالوجسٹ سے ہم یہ توقع کریں جیسے وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، تو یہ بالکل غلط بات ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آج کا پروگرام مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.